अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मर्तबा हमने अहद जो सिद्दीक था उसके बारे में पढ़ा था, जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत रही तकरीबन 2 ढाई साल। और उसमें हमने देखा था कि पहले जो मानीन ज़कात थे और मुर्तद्दीन थे उनसे मुकाबला जो रहा, उस फितने को रोकना, उस जानिब हज़रत अबू बकर की बहुत तवज्जो रही। और फिर फतूहात इराक की अतराफ में शुरू की गई। और इसके अलावा जमे कुरान का जो वाक़या हुआ, ये कुछ बड़ी चीज़ें थी जो उस दौर में हुई हैं। अब हज़रत उमर के अहद में जो इजाफा हुआ है बिलाद इस्लामिया में, और जो अहम इवेंट्स हैं वो बस मुख्तसरन देखेंगे। सबसे पहले तो जो हज़रत उमर का इंतखाब कैसे हुआ, तो इस बारे में तो अ, मालूम है कि हज़रत अबू बकर जब बीमार हुए थे, शायद हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, तो उन्हें अंदाज़ा था कि शायद यही बीमारी तूल पकड़ जाए या उनकी मौत की वजह बने। तो उस दौरान उन्होंने जो अहले शूरा थे उन्हें बुला के फर्दन फर्दन एक एक से राय ली। और उन्होंने खुद ही नाम तजवीज़ किया कि मैं समझता हूँ कि वो हज़रत उमर सबसे मुनासिब शख्स हैं। और उसकी वजह उन्होंने यही बताई कि वो उनमें ये सलाहियत है कि वो उम्मत को इकट्ठा करके रख सकें और जो भी फितने उठे उन्हें दबा दें। तो कुछ लोगों ने अगरचे इस पहलू से हल्का था, जैसे वो ने इश्तिबा था कि हज़रत उमर मिजाज में सख्त थे। तो इस पहलू से कुछ लोग मुतरद्दिद थे कि शायद बहुत मुश्किल ना हो मुसलमानों को। लेकिन बहरहाल हज़रत अबू बकर से बात करने के बाद सभी लोग इस पे मुत्तफिक हुए। और हज़रत अबू बकर का हज़रत उमर का जो नाम था वही अ, हो गया, फाइनल हो गया। फिर हज़रत अबू बकर ने आखिर में हज़रत उमर को बुलाया और उनसे कुछ सवाल जवाब किए, और उन बातों के बारे में पूछा जिनके बारे में हज़रत अबू बकर को पता था कि हज़रत उमर की राय उनसे मुख्तलिफ है, और वो खुल के इख्तिलाफ करते थे पहले भी। तो अभी इस वक्त जब पूछा तो फिर हज़रत उमर ने वही बिल्कुल जैसे वो पहले इख्तिलाफ करते थे उन्होंने किया। तो हज़रत अबू बकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं यही चाहता था। तो हज़रत उमर ज़रा परेशान हो गए, उन्होंने कहा भी तुम मुझे कैसे खलीफा बना सकते हो, हालांकि अब पता है आपको कि मैं इन इन बातों में आपकी बात नहीं मानता। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं इसीलिए तो बना रहा हूँ कि मुझे वही आदमी चाहिए जो जो भी बात माने, तो जब उस जिस चीज को हक समझता हो उसमें साथ दे, और अगर किसी चीज को गलत समझता है तो वो भी खुल के कहे कि ये गलत। तो ऐसा ही आदमी होना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने घर वालों से कहा और उनकी मदद से वो अ, कुछ बाहर को आए, यानी जो कमरे में खिड़की वाली तरफ सी, वहां लोग नीचे लोगों को जमा कर लिया गया था। तो वहां हजरत अबू बकर ने फिर ऐलान किया कि मैं हजरत उमर को तुम पे मुंतखब कर रहा हूँ, और इसमें ना मैंने किसी की तरफदारी की है, ना ही मैंने अपने किसी रिश्तेदार को तरजीह दी है, बल्कि मैंने इसे मुसलमानों के हक में सबसे बेहतर जाना। तो इस तरह से वो अपनी जिंदगी में मुंतखब कर गए थे। और फिर जैसे ही हजरत अबू बकर की वफात हुई तो उसके बाद लोगों ने हजरत उमर की बैत शुरू कर दी। और जो वफात का दिन है और बैत का दिन है वो एक ही है, वो 13 हिजरी है, 23 जमादिल आखिर। अब हजरत उमर के अहद में शाम की फतूहात ये बिल्कुल एक नया बाब है कि हजरत अबू बकर ने इराक की तरफ तो भेजा था हजरत खालिद बिन वलीद को, और वहाँ फतूहात हुई थी। लेकिन शाम के अतराफ में हमने देखा था कि हजरत अबू बकर ने 4 मुख्तलिफ उमरा की क़यादत में लश्कर भेजे थे, लेकिन कहीं भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी। और आपको याद होगा हमने देखा था कि अपने आखिरी दौर में उन्होंने हजरत खालिद से कह दिया था कि तुम अब अपने साथ कुछ लोगों को लेके शाम चले जाओ, क्योंकि आप देख रहे थे कि शाम में जैसे कुछ रुकावटें हैं, तो वो शायद हजरत खालिद के जाने से दूर होंगी। तो वहाँ यानी शाम में ऑलरेडी लोग थे तो सही, और वो जिहाद हो रहा था। अब जब हजरत खालिद वहां पहुंचे तो उन्होंने जो पहली चीज ऑब्जर्व की कि जो मसला है जिसकी वजह से वैसे फतह नहीं हो रही मुसलमानों को, वो उन्होंने यही देखा कि 4 लश्कर हैं, और वो जैसे एक फौज नहीं है, वो 4 मुख्तलिफ उमरा की क़यादत में, तो इस वजह से एक जमीयत नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही चाहा कि इसको
مطلب جو چار مختلف لشکر ہیں انہیں مل کے ایک بڑی فوج بنا دیا جائے اور ان پہ ایک ہی امیر ہو۔ اب مسئلہ یہ، اب آ، انہیں یہ تھا کہ اگر میں نے اب باقی جو چار عمرا ہیں ان سے کہا کہ مجھے امیر بناؤ، تو ظاہری بات تو انہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی کثر خاطر ہو، کسی کو برا لگے، یا آپس میں بھی اگر انہیں کسی کو کہا جائے کہ فلاں کو امیر بنا لو، تو کسی کا ہو سکتا ہے کہ دل اس بات پہ وہ غمگین ہو، کیونکہ سبھی کو خلیفہ نے منتخب کیا تھا نا۔ تو حضرت خالد نے پھر ایک تدبیر کی، تو انہوں نے مطلب سبھی عمرا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی یہ جہاد تو یہاں لگتا ہے کہ بہت وقت لے گا اور مشکل کام ہے، اور قیادت ویسے ہی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ آپس میں اسے تقسیم کر لیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہر آدمی ہم میں سے قائد ہو، ہم باری باری قائد بنے، تو ایک دن جو ہے وہ ایک آدمی امیر ہوگا، اگلے دن دوسرا آدمی امیر ہوگا، اس طرح کرتے کرتے سبھی امارت کی ذمہ داری بھی لیں گے اور سبھی کچھ آسانی میں بھی رہیں گے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ ایسا کرو کہ آج کا دن جو ہے وہ مجھے دے دو، آج کے دن میں امیر ہوں تم پہ، تو باقی پھر ہم آگے باری باری کر لیں گے۔ تو بس وہ ایک دن چاہیے تھا حضرت خالد کو، تو اسی میں انہوں نے کچھ نتائج حاصل کر لیے۔ تو بہرحال اس پہ جیسے لوگ متفق ہو گئے اور حضرت خالد کو انہوں نے اپنا امیر چن لیا۔ یہ تو جو پہلی پیش رفت وہاں ہوئی۔ اس کے بعد اب یرموک ایک جو دریا ہے اس کے کنارے پہلی جنگ ہوئی، جب حضرت خالد نے سب کو اکٹھا کیا، ایک ہی فوج بنائی، پھر اس پہ مختلف دستے جیسے بنا دیے، ہر دستے پہ ایک کمانڈر، تو یہ ساری فوج ترتیب دے کے کوئی 40,000 کی فوج ہو گئی، اور ان کے بالمقابل جو رومی فوج تھی وہ 2.5 لاکھ کی تھی، تو 40,000 اور 2.5 لاکھ، تو ویسے مطلب تعداد میں بھی اور طاقت میں بھی ظاہری بات ہے جو ان کے اسباب تھے اور باقی قوت وغیرہ، اس میں بھی کوئی موازنہ نہیں بنتا نا کسی بھی طرح۔ تو اسی وجہ سے جیسے کچھ لوگوں نے مسلمانوں میں سے بھی یہ بات کی کہ بھائی رومی تو کتنے زیادہ ہیں اور ہم لوگ تو بہت کم دکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت خالد کا وہ بہت مشہور جملہ ہے، مطلب انہیں غصہ آیا اس بات پہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت کم ہیں۔ اور پھر وہی فرمایا کہ اب یہ جو زیادتی ہے لشکر کی، یہ کمی یہ اس بات سے نہیں ہوتی کہ لوگ کتنے ہیں، یہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے دل کتنے ہیں، مطلب وہ کتنے دل سے لڑتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ کی مدد میسر ہو اور جو جواں ہمتی سے لڑیں تو وہ زیادہ ہے، اور جو بزدلی سے لڑیں وہ کم ہے۔ اس میں پھر آپ نے یہ بھی اس میں فرمایا کہ بس میں تو چاہتا ہوں، یا میری تو بس یہ خواہش ہے کہ گھوڑا میرا صحیح سالم ہو اور رومی اس سے بھی دگنے ہو، تعداد میں اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور وہ گھوڑے کی بات انہوں نے اس لیے کی کہ جب عراق سے، وہ بھی ہاں وہ پہلو بھول گیا تھا میں، عراق سے جب شام آئے حضرت خالد، تو وہ بھی ایک پورا واقعہ، یعنی جو تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو عام راستہ تھا، جو شاہراہ تھی عراق سے شام آنے کی، وہ اختیار نہیں کی، اور اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اس میں وقت بہت لگنا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ دشمن کے بھی علم میں آ سکتا تھا۔ تو حضرت خالد نے یہ کیا کہ صحرا میں سے راستہ ایک ڈھونڈا، جو سماوا کا علاقہ ہے عراق کے اطراف میں، تو وہاں سے فوج کو لے کے آئے، اور وہ مطلب تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی فوج نے وہ راستہ اختیار کیا ہو، کیونکہ وہ کسی بھی طرح مناسب راستہ نہیں تھا، اور اس میں عین ممکن تھا کہ سبھی لوگ صحرا ہی میں مر جاتے، کیونکہ وہ راستہ اس طرح کا خطرناک تھا، اور وہ صحرا میں بھی طوفان وغیرہ آتے رہتے تھے۔ تو بہرحال لیکن وہ انہیں یہ تھا کہ تو وہ جلدی پہنچنا چاہتے تھے، اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ وہاں سے آئیں جہاں سے دشمن کو توقع نہ ہو۔ تو وہ کامیاب ہو گئے اس میں، اگرچہ اس پہ بھی بعد میں جب پتہ چلا تو حضرت عمر ذرا ناراض تھے کہ یہ انہوں نے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ وہ گھوڑا بھی حضرت خالد کا وہ
چلتے رہنے کی وجہ سے وہ بھی، اس کو بھی زخم تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ گھوڑا میرا ٹھیک ہو، یہ لوگ جتنے مرضی ہوں۔ تو یہ خیر پہلی لڑائی ہوئی یہاں پہ پھر یرموک، اور اس لڑائی سے پہلے حضرت خالد نے سورہ انفال پڑھنے کا حکم دیا سب کو، اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو سفیان نے لوگوں کو جہاد کے شوق دلوایا اور آخرت کی تذکیر کی۔ اور پھر اس واقعے کے دوران ہی یہ ہوا کہ جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور صف بندی جاری تھی، تو مدینہ سے قاصد آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت خالد کہاں ہے، تو وہ ان کا پوچھتے پوچھتے جیسے فوج کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، اور سبھی لوگ اب اس کے پیچھے ہیں اور اس سے پوچھی جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی مدینہ سے کیا خبر لائے، وہاں کا بتاؤ کہ کیا ہے، اور جیسے شوق تھا نا سب کو کہ اب سنیں وہاں کے احوال۔ تو وہ قاصد خیر کسی کو اس نے کچھ نہیں، بس یہ بتاتا ہوا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، تو یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ تو حضرت خالد کے پاس جب پہنچا تو پھر اس نے انہیں بتایا اکیلے میں کہ حضرت ابوبکر کی وفات ہو گئی ہے۔ تو حضرت خالد اس پہ مطلب ان کی وفات پہ تو غمگین ہوئے، لیکن اس پہ خوش ہوئے کہ اس قاصد نے سمجھداری دکھائی ہے، اور جیسے کسی کو یہ بات نہیں بتائی ہو، بالکل آرام سے آ کے مجھے کنوے کر دیا۔ اور پھر حضرت خالد نے بھی اس بات کو چھپائے رکھا، کسی کو نہیں بتایا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جنگ میں مسلمانوں کے حوصلے کم نہ ہو جائے۔ تو جنگ جب یہ ہوئی تو اس وقت فوج کو پتہ نہیں تھا کہ خلیفہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہاں پھر اس ایک جنگ میں ایک اور جو واقعہ ہوا بہت بڑا، اور وہ بہت لمبا مکالمہ ہے، وہ میں نے نقل نہیں کیا لیکن وہ پڑھیے گا کسی بھی کتاب میں، کہ ایک رومی کمانڈر تھا جرجا، جو اس جنگ کے دوران ہی مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہونے سے پہلے اس کی خاصی طویل گفتگو ہے حضرت خالد کے ساتھ، اور اس میں جیسے وہ اس نے یہ کہا کہ بھائی تم بہادر ہو اور میں بھی کمانڈر ہوں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے بہادر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، تو میں کچھ سوالات کروں گا، تم نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا ہے۔ تو اس میں اس نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، اسلام کی دعوت کے بارے میں کچھ سوالات کیے، پھر اس پہ سوالات کیے کہ اگر کوئی اجر بعد میں لائے تو وہ کیا پہلے والوں کے برابر ہوگا؟ تو حضرت خالد نے کہا کہ ہاں بالکل برابر ہوگا۔ پھر اس نے اس پہ وہ کہا کہ نہیں، یہ تو پہلے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو لوگ شروع میں ایمان لائے انہیں بھی وہی اجر ملے جو بعد والوں کو ملے۔ اس پہ حضرت خالد نے وہی کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، تو ہمیں تو ایمان لانا ہی تھا کہ ہم تو صبح و شام معجزے دیکھتے تھے، آیات دیکھتے تھے اللہ کی، تو اب جو ایمان لاتا ہے تو وہ بھی اجر میں ویسے ہی ہے جیسے سابقین اسلام میں، چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لا رہے۔ تو خیر یہ گفتگو ہوئی کافی لمبی، تو اس کے بعد درجہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا حضرت خالد کے ساتھ، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے وضو کروایا اور 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ تو اس دوران جیسے رومی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ سب جو ہو رہا ہے، تو وہ اس منظر کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ حضرت خالد کے ساتھ وہ چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لیکن انہیں پتا اس وقت چلا جب وہ دوسری صف میں چلے گئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک صاحب تھے مطلب جو اسی وقت مسلمان ہوئے اور بس 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور پھر شہید ہوئے۔ تو یہ ان کا یعنی کل اسلام کا وقت اتنا ہی تھا۔ تو لیکن وہ مکالمہ ضرور پڑھیے گا، جو سوال جواب ہے نا بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، یہ جو جنگ یرموک ہے یہ ایک ہی دن رہی، اور اس میں مسلمان فتح یاب ہوئے، 3,000 کے قریب مجاہدین اس میں شہید ہوئے، اور 12,000 رومی جو ہے وہ مارے گئے۔ تو وہ لوگ، انہیں امید نہیں تھی کہ مسلمان اس دلیری سے لڑیں گے، تو جب یہ ہوا تو وہ پھر بھاگ گئے میدان سے، اور کچھ لوگ دمشق گئے، کچھ انطاکیہ جہاں ہرقل تھا وہ اس کے پاس چلے گئے۔
یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جو بہت مشہور واقعہ ہے، کہ وہ جو ایک صحابی زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہ ایک صاحب کے بالکل قریب گئے اور پانی پلانے لگے، تو ساتھ والے صاحب کے پاس سے آواز آئی پانی کی، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو پلاؤ، تو ان کے پاس گئے تو ایک اور طرف سے آواز آ گئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ان کو پہلے پلاؤ، اور ان کے پاس گئے تو وہ تیسرے صاحب فوت ہو گئے تھے، اور پھر جب واپس آئے تو یہ بھی دونوں فوت ہو گئے تھے۔ وہ واقعہ اسی جنگ کا ہے۔ اچھا، یہ اب ایک جنگ ہوئی جو حضرت ابوبکر کے بالکل وفات کے وقت حضرت عمر کے عہد کی شروع ہوئی میں ہوئی، لیکن اس کے بعد اب حضرت عمر، چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ان کی شروع سے رائے تھی، وہ حضرت ابوبکر سے بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ ہر جگہ حضرت خالد کو امیر بناتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں میں یہ خیال جنم لے رہا ہے کہ بس خالد ہوں گے تو ہمیں فتح ہوگی، اور اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ ان کا اللہ پہ توکل اتنا نہیں ہے جتنا انہیں اس پہ بھروسہ ہے کہ خالد ہمارے ساتھ ہیں تو ہم جیتیں گے۔ تو حضرت عمر اس بات پہ حضرت ابوبکر کو کہتے رہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اور سابقین اسلام میں سے اور کبار صحابہ میں سے کئی لوگ ہیں جنہیں عمارت دی جا سکتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر کی رائے وہی تھی کہ بھئی اللہ نے انہیں کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں، اور بالکل انہیں ہی استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر لیکن جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد کو عمارت سے ہٹا دیا، اور حضرت ابو عبیدہ جراح جو ہیں نے ان کی جگہ امیر منتخب کیا، اور جب یہ ہوا تو دونوں حضرات شام ہی میں تھے، حضرت خالد بھی شام میں تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی شام میں تھے، اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے واقعہ کہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس خط آیا، اور اس میں انہیں بتایا گیا کہ آپ کو امیر یعنی میں نے بنا دیا اور حضرت خالد کو ہٹا دیا ہے پد سے۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ نے اس بات کو چھپائے رکھا، اور مطلب فوراً نہیں بتایا، اور انہیں اس پہ برا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اگر خالد کو بتاتا ہوں تو وہ برا نہ منائے یا ان کو وہ نہ ہو اس سے۔ تو وہ بعد میں جب بات ذرا مشہور ہونے لگی اور لوگوں کے تھرو بھی ادھر ادھر پھیلنے لگی، تو پھر حضرت خالد کو خط دکھایا حضرت ابو عبیدہ نے، تو حضرت خالد نے بھی کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ تو میری عمارت میں اتنا عرصہ رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے اور یہ سب، تو اور دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگے، حضرت ابو عبیدہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں کہ آپ کو تو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا ہے، اور وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ امین الامہ ہیں۔ تو یہ مزاج جیسے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب تھے، تو ظاہری بات ہے ان میں تو وہ تھا ہی نہیں نا کہ دنیا کا لالچ ہو یا کوئی عزت کی خواہش ہو اور اس کے لیے وہ سب کر رہے ہو، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی ایک لمحہ پہلے حضرت خالد امیر ہیں اور حضرت ابو عبیدہ ان کے مامور ہیں، اور اگلے لمحے ابو عبیدہ امیر ہیں اور حضرت خالد ان کے مامور ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی احتجاج ہو، یہ کوئی بغاوت تو دور کی بات، مطلب کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کچھ اس کو برا سمجھنا بھی نہیں، وہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، اور وہ جس بھی روپ میں ہو، چاہے امیر کے روپ میں ہم خدمت کریں یا مامور کے روپ میں کریں۔ تو بہت خوبصورت یہ ہے، اگرچہ یہ کہ کچھ مطلب ظاہری بات ہے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ حضرت خالد نے جیسے کچھ غلط کیا، اور وہ بعد میں بھی کچھ ایسے پھر لوگ آئے جو اس بات کو مسئلہ بناتے ہیں کہ حضرت خالد، اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو نعوذ باللہ حضرت خالد کی کردار کشی کرتے ہیں اور بہتان بھی باندھتے ہیں۔ وہ چیز انہوں نے حضرت عمر نے اپنے وقت ہی میں کلیئر کر دی تھی اور بتا دیا تھا سب کو کہ میں نے حضرت خالد کو کسی بھی نااہلی یا کسی خیانت یا غفلت یا غلطی کی وجہ سے نہیں میں نے ہٹایا، صرف اس ڈر سے ہٹایا ہے کہ لوگ اس یعنی فتح کو ان سے منسوب نہ کر لیں، کہ بلکہ اپنا وہ بھروسہ اللہ پہ رکھیں کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوتی، نہ کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے۔
تو یہ چیز حضرت عمر نے بھی کلیئر کر دی تھی. اور پھر خود حضرت خالد کو بھی دیکھیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وہ فوراً راضی ہو گئے, انہوں نے عمارت حضرت ابو عبیدہ کو دے دی. اور پھر ان کے نیچے بھی یہ نہیں کہ جب وہ عمارت سے ہٹے تو ان کے جذبہ جہاد میں کچھ کمی آ گئی ہو. وہ جب بعد میں بھی لڑتے رہے تو اسی جوش کے ساتھ لڑتے رہے جیسے عمارت پہ تھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کو بھی نعوذ باللہ یہ تھوڑی ہے کہ ان سے کوئی حضرت عمر کو کچھ مطلب چیز ناپسند تھی یا کوئی چڑ وغیرہ تھی. وہ حضرت عمر نے بھی انہیں ہر جگہ بعد میں استعمال کیا, مطلب امیر نہیں بنایا لیکن امیر کے جو قریبی لوگ تھے یا جو بھی قائدین تھے فوج کے, ان میں ہمیشہ حضرت خالد رہے. بلکہ کئی خطوط میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے حضرت ابو عبیدہ کو انہوں نے خود کہا کہ آگے جب بیت المقدس کی فتح وغیرہ کے واقعات آئیں گے تو انہوں نے خود نام لے لے کے حضرت عمر نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ حضرت شرحبیل کو بھیجو, فلاں جگہ پہ خالد کو بھیجو, فلاں پہ جگہ پہ عمرو بن عاص کو بھیجو. تو حضرت عمر بھی ان کی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھا رہے تھے اور حضرت خالد بھی اپنے آپ کو یوٹیلائز کر رہے تھے. صرف یہ تھا کہ حضرت عمر کا جیسے مزاج تھا, جیسے وہ آپ نے وہ واقعات میں نا جس بھی چیز میں انہیں ذرا بھی شبہ ہوتا تھا کہ اس شے سے کوئی شرک پیدا ہو سکتا ہے یا اس سے خدا کے ایمان میں کوئی مسلمانوں کے ایمان میں جو ہے وہ ضعف آ سکتا ہے, وہ اس چیز کو ختم کرتے تھے. وہ جیسا کہ شجر رضوان والا واقعہ یہ بڑا مشہور. تو یہ حضرت عمر کا عمومی مزاج تھا. اور دوسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا حضرت عمر کے بارے میں کہ میری امت میں یہ محدث ہیں, یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ بہت سی باتیں سجھا دیتا ہے. تو حضرت عمر بہت دفعہ وہ چیزیں پہلے بھانپ لیتے تھے دوسروں کو نظر نہیں آ رہی, تو دیکھ لیتے تھے کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا. اور جیسا کہ یہ تو خود قرآن پاک کی مطلب کم از کم 3 موقعوں پہ تو ایسا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ایک حکم اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ آپ یہ حکم دیجئے. انہیں تردد ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ خود وہ حکم نازل کرتے. تو یہ تو حضرت عمر کی شان رہی ہے. اسی وجہ سے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت خالد کو بھی ہٹایا. اچھا آگے اب جب حضرت ابو عبیدہ اب امیر ہو گئے اور کے بعد مسلمان ذری شام میں آگے بڑھتے رہے. یرموک سے جو لوگ بھاگے تھے وہ پھر دمشق پہنچے اور وہاں انہوں نے پناہ لی. اور جو ہرقل تھا وہ چلا گیا تھا انطاکیہ. انطاکیہ جو یعنی ترکی کے سرحدوں پہ. تو کچھ فوج وہاں چلی گئی ہرقل کے پاس, کچھ فوج یہاں دمشق آ گئی. اب یہاں جو لوگ انطاکیہ ہے انہوں نے دوبارہ اپنی فوج کچھ مجتمع کی اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا. تو اردن کے پاس ایک جگہ ہے فحل, وہاں کوئی 80,000 کا لشکر پھر رومیوں نے اکٹھا کیا. تو یہاں حضرت ابو عبیدہ کو تردد ہوا کہ وہ کیا کریں, آگے دمشق جا کے حملہ کریں یا پیچھے آئیں دوبارہ اور جو فحل ہے وہاں جا کے ان سے لڑیں. اپنے حضرت عمر سے مشورہ مانگا. حضرت عمر نے پھر آپ کہا کہ تم دمشق جاؤ پہلے. تو یہ لوگ تمہیں دمشق آ گئے, یہاں حصار کیا گیا شہر کا. اور یہ چونکہ دمشق بہت پرانا شہر ہے اور بہت مضبوط شہر ہے تو اس کی دیواریں وغیرہ خاصی اونچی اور خاصی چوڑی تھی, مطلب انہیں آسان نہیں تھا شہر کو اس طرح سے فتح کر لینا. تو کئی مہینوں تک یہ حصار جاری رہا. اور سردی کا موسم پھر اس کے بعد خیر آ گیا تو مسلمانوں کو اب جیسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر اب ان لوگوں کو مشکل ہوگی اور خوراک وغیرہ بھی ان کے پاس اب اتنی نہیں ہوگی. تو اب جیسے وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ ڈھیلے پڑ جائیں. تو انہوں نے جاسوسی وغیرہ بھی اپنی بہتر کر لی کہ کوئی موقع بھی اگر ہو تو فتح کرنے کی کوشش کریں شہر. تو اسی دوران ایک واقعہ ہوا کہ حضرت خالد کو ایک دن علم ہوا کہ کسی رومی کمانڈر کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس میں لوگوں نے جشن منایا. تو وہ اس پہ خوب کھانا وانا تو دعوت تو ہوئی اور وہ شراب نوشی بھی ہوئی, جس سے یہ ہے کہ وہ فوج مطلب جتنے بھی لوگ وہ تھے اندر جو فوج کے تعینات تھے وہ بھی اس میں مدہوش ہوئے ہوئے. تو حضرت خالد نے اس کو غنیمت جانا اور
کچھ لوگوں کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور وہ جو دیواریں تھیں اس پہ سیڑھیاں لگا لی اور پھلانگ کے اندر چلے گئے. تو جو کچھ وہ تھے وہاں حفاظت میں معمور لوگ، ان سے تھوڑی بہت لڑائی ہوئی اور پھر آپ دروازے کھول دیے شہر کے اور مسلمان داخل ہو گئے. تو اس میں وہ جو فتح دمشق ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مرکزی کردار ہے اس میں بھی حضرت خالد کا رہا. حالانکہ اب وہ امیر نہیں رہے، تو اس سے بھی جیسے واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا بالکل. اس نے بعد والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ نعوذ باللہ اپنے جو گھٹیا مقاصد ہوتے ہیں نا ان کو، مطلب انہی کے اینک پہن کے ہم اپنے بڑوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر مسائل آتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے چیزوں کے موٹیوز تو صرف یہی ہوا کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ ہے. تو حالانکہ وہ تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے اور وہ ہمیں انہی چیزوں سے تو نکالنے آئے تھے کہ بھئی یہی موٹیوز نہیں ہوتے، ان سے بڑے مقاصد رکھو. تو لیکن پھر وہی کہ بعد والے لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود تو بڑے ہو نہیں سکتے، وہ اپنے بڑوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں عیب نکالنا شروع. اور یہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مزاج ایک ہی ہے، مطلب یہی چیز عیسائیوں نے انبیاء کے ساتھ کی کہ جو جو خامیاں اپنے اندر ہیں وہ نعوذ باللہ وہ انبیاء سے منسوخ کرنا شروع کر دی. اور ہمارے ہاں ایک طبقہ پیدا ہوا کہ جو جو مسائل ان میں تھے وہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کی کہ وہ صحابہ پہ چسپاں کریں یا ان پہ بہتان ترازی کریں. تو رجب 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا اور اس کے بعد شام کے اندرونی علاقے فتح ہونے لگ گئے، چونکہ دمشق جو ہے وہ مین جیسے ہیڈ کوارٹر تھا اور شام کا سب سے اہم شہر تھا. وہ بہت عرصہ دارالخلافہ رہا. بعد میں بھی جب اموی حکومت ہماری خلافت آتی تو اس کا دارالخلافہ بھی دمشق رہا ہے بہت عرصہ. تو دمشق سب سے اہم شہر تھا اور وہ جب فتح ہو گیا تو باقی شام کے شہر فتح ہونے اب آسان ہو گئے تھے. تو اب روم کا تسلط ان تمام علاقوں میں تھا، بلاد شام کہلاتے ہیں وہ. یہاں سے آہستہ آہستہ سپڑتا سپڑتا اگلی کچھ صدیوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ بالکل محدود ہو گئے تھے وہی اس علاقے تک جو اب ترکی کا علاقہ ہے. اور پھر وہ آگے انشاءاللہ اگر خیر تاریخ آپ لوگوں نے آگے پڑھی تو جب سلجوقی آتے ہیں تو وہ بھی پھر ان سے ان کا علاقہ سکڑنا شروع ہوتا ہے اور اینڈ میں عثمانی آ کے بالکل ان کا جو قسطنطینیہ اسے بھی فتح کر دیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ روم بہرحال اس کی ان کی طرف سے ریزسٹنس ہمیشہ ہی مسلمانوں کو رہی ہے تھرو آؤٹ، یعنی اگلی 600 سال. لیکن یہ ہے کہ شام کے علاقے حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گئے تھے اور وہ آ، جو سرحدیں تھیں ان پہ لڑائی وغیرہ رہا کرتی تھی. یا کبھی یہ ہو جاتا تھا کہ کوئی ایک آدھ شہر انہوں نے دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیا، پھر مسلمانوں نے اسے چھڑوایا. تو یہ تو رہا ہے، لیکن شام کے جو بڑے علاقے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے پاس رہے حضرت عمر کی فتح کر لینے کے بعد. تو دمشق فتح ہوا، اس کے بعد نسرین اور ہمس جو ایک بڑا شہر ہے وہ فتح ہوا. لیکن پھر مسلمان ساحل کی طرف بڑھنے کی بجائے حضرت عمر کی طرف سے انہیں یہ ہدایات آئیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائیں. تو یہاں پہلے اجنادین ایک شہر ہے وہ فتح کیا گیا اور یہاں حضرت عمرو بن عاص، یہ بھی حضرت عمر نے خود جیسے مکتوب میں واضح کیا تھا کہ عمرو بن عاص اس کی طرف جائیں گے. تو وہ گئے اجنادین اور یہاں پہ بھی کچھ عرصہ محاصرے کے بعد انہوں نے اسے فتح کر لیا. اس کے بعد آ، وہ آگے بیت المقدس کی طرف بڑھے اور وہاں دیگر حضرات بھی ان کے ساتھ آ ملے. حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جتنے بھی باقی امارات ہیں، حضرت خالد، حضرت شرحبیل، حضرت معاویہ، یہ سب یہاں آ گئے. اور کافی عرصہ بیت المقدس کا بھی حصار رہا لیکن مسلمان اسے فتح کرنے میں کامیاب. پھر بالآخر جب اندر وہ جو لوگ تھے وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے پھر ان کے کچھ پادریوں نے انہیں کہا کہ بھائی پتہ کر لو کہ یہ لوگ کون ہیں یا ان کا جو امیر ہے وہ کون ہے، کہ ہمارے پاس یہ علم ہے پہلی کتابوں سے کہ یہ علاقہ فتح کرے گا فلاں آدمی جس کے اوصاف یہ ہوتے. وہ پھر واقعہ مشہور ہے، وہ مجھے امید آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کہ وہ حضرت عمر کا اوصاف انہوں نے پہلے سنے. تو جب حضرت ابو عبیدہ نے بتایا کہ ہمارے خلیفہ ایسے ہیں، ان لوگوں کو لگا کہ یہ وہی صاحب ہے جن کے بارے میں یعنی یہ پیشن گوئی ہے.
تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ان لوگوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہم لڑ بھی نہیں سکتے، اگر تو یہ وہی صاحب ہیں تو یہ ہو کے رہے گا اور یہ بیت المقدس فتح کریں گے۔ تو پھر انہوں نے خیر یہ درخواست کی کہ ہم لوگ شہر اس چھوڑ دیں گے صرف اس شرط پہ کہ حضرت عمر یہاں خود آئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ صورتحال ساری لکھ کے بھیجی تو حضرت عمر نے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت عثمان نے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیے، اور یہ چیز مطلب انہیں بری لگے گی، رومیوں پہ شاخ گزرے گی، اور ہمارے اس سے جیسے زیادہ، اور ہم مطلب ویسے بھی اتنی اب قوت رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بزور بازو بھی لے سکتے ہیں۔ تو لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ چلے جائیے، کہ اس میں آسانی ہے، تو یہ کہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، دوسرا مسلمان فوج جو وہاں اتنے عرصے سے محاصرے میں، ان لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ تو حضرت عمر نے یہی مشورہ پسند کیا حضرت علی کا، اور وہ آگے، اور اس کے بعد وہ معلوم ہے کہ وہ پورا جو مکالمہ ہوا اور پھر صلح نامہ لکھا گیا، اور اس کی تحریر بھی پڑھنے لائق ہے۔ اس میں بہت تفصیل سے لکھا گیا کہ سب رومیوں کو بھی امان ہے، اور جو وہاں ایلیا کے اپنے رہنے والے ہیں ان کو بھی امان ہے، اور مطلب عام لوگوں کو بھی امان دی، اس میں مذہبی لوگوں کو بھی۔ اور پھر اس میں یہ اجازت بھی دی کہ جو رومی ادھر رہنے چاہیں وہ رہیں، جو واپس جانا چاہیں تو وہ یہاں سے چھوڑ کے یعنی اپنے علاقوں میں چلے جائیں، انہیں بھی جانے کی اجازت ہے، اور کوئی انہیں چھیڑے گا نہیں۔ تو بہت ساری جو فوج تھی وہ تو شہر چھوڑ کے پھر مصر چلی گئی، اور یہ علاقہ پھر جو ہے مسلمانوں کا ہو گیا، اور یہ لوگ جزیہ دیتے رہے، جو یعنی شہر انہی کے پاس، مطلب وہ لوگ رہے مقیم ادھر ہی رہے، اور صلح اس پہ ہو گئی کہ ان کی جان وغیرہ محفوظ ہے، اور جزیے کی رقم طے ہو۔ اور اس دوران ہی وہ والا واقعہ بھی ہے مشہور، کہ وہ جو ایک نماز کا وقت ہوا جب یہ لکھوایا جا رہا تھا معاہدہ، تو وہ ایک پادری نے کہا کہ آپ ادھر نماز پڑھ لیں کنیسہ میں۔ حضرت عمر نے انکار کیا کہ نہیں، مجھے اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل مسلمان اس جگہ پہ حق جمائیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی، تو انہوں نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی سر، وہ میں کہنا چاہ رہا تھا یہاں پہ جو صلح نامہ ہوا تھا اس میں یہودیوں کے بارے میں تذکرہ تھا نا، کہ وہ یہاں پہ رہیں گے نہیں، یا کچھ اس ہاں طرح ہاں کا تھا، ہاں وہی بتا۔ ہاں، ان کے بارے میں تھا کہ یہود یہاں نہیں رہیں گے، یہود، یہ تھا بالکل، اس میں یہ صراحت تھی کہ اس شہر میں یہودی نہیں آئیں گے، یہود یہاں مقیم نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ تھا نا کہ وہ اپنے عبادت گاہوں کا کیا کہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آ کر، یہی تھا طرح کا، لیکن مقیم نہیں ہوں گے یہاں پہ، ہاں بس مقیم، یہ ہے کہ ہاں ایسا ہی، مقیم نہیں ہوں گے، ہاں آ سکتے، لیکن وہ یہاں انہیں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ مطلب حضرت عمر کی طرف سے تو تھا، خود وہاں کے جو عیسائی تھے ان کی طرف سے بھی تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ چیز اس میں طے ہو کہ یہودی نہ آئے وہاں پہ، کیونکہ انہیں بھی یہودیوں سے خطرہ تھا۔ اور پھر یہ بہت، یہ بھی ایک خوبصورت باب ہے ہماری تاریخ کا کہ بیت المقدس کے جو عیسائی تھے وہ وہیں رہے، انہیں کبھی بھی نکالا نہیں گیا، تاکہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو انہیں عیسائیوں ہی نے مارا ہے، جو عیسائی یورپ سے گئے تھے۔ اور اس وقت کے واقعات جو اگر آپ پڑھیں، جو 5ویں صدی 6 صدی ہجری میں جب نور الدین زنگی اور صلاح الدین کا دور ہے، تو اس میں ڈاکومنٹڈ ہیں اس طرح کی باتیں کہ کئی جو یہاں کے لوکلز تھے کرسچینز، وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ہماری جان چھڑوائیں ان سے، یہ جو یورپ سے آئے ہیں سارے۔ تو چونکہ ان کا تو یہ جتنے بھی کروسیڈرز آئے تھے ان کا تو مقصد مذہبی تھا ہی نہیں نا، تو مذہب کو جیسے استعمال کر رہے تھے اور لوٹ مار کے لیے آئے تھے بس وہاں سے یہاں۔ تو اور یہ لوگ تو چونکہ بہت امن میں، اور مسلمانوں نے بھی ہمیشہ بہت عزت سے رکھا ہے یہاں، تو اور اسی لیے آپ یہ بھی، اور پھر مصر میں بھی جو کرسچین کمیونٹی ہے اب تک، تو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے جو امان دی ہے وہ امان اب تک ہے۔ جی تو بیت المقدس کے فتح ہو جانے کے بعد پھر ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ وہاں سے جو رومی نکلے شام سے وہ مصر کی طرف گئے، اور
یہاں پہ حضرت عمرو بن عاص نے اجازت چاہی حضرت عمر سے کہ وہ مصر کی طرف بڑھیں اور اسے بھی فتح کریں. تو 20 ہجری میں مصر کی طرف گئے حضرت عمرو بن عاص. اور شروع میں ذرا حضرت عمر اس میں متردد تھے، اور وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ حضرت عمر کا جیسے وہ اس بارے میں سوچتے تھے، اور اس سے بھی ان کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارس کے بارے میں ہی آگے پڑھیں گے تو ادھر بھی جب خراسان تک پہنچ گئی تھی مسلم فوج، تو ادھر بھی حضرت عمر نے روک دیا تھا کہ اس سے آگے مت جانا. اسی طرح عراق میں بھی جب فتوحات ہو رہی تھی تو ایک دفعہ آپ نے ایک روک دیا تھا کہ ان حدود سے آگے اب نہیں بڑھنا، مزید اندر نہیں جانا. اور یہاں پہ بھی مصر جائیں کہ نہ جائیں، حضرت عمر اس بارے میں شروع میں متردد تھے، چونکہ آپ اکثر اس پریشانی کے اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم مطلب علاقے تو بہت سارے نئے فتح ہو رہے ہیں، بہت سارے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اب مزید اس کو پھیلانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جو جہاں پہ جن علاقوں پہ اسلام آ گئے ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی کی جائے، اور ایک تو ان کا انتظام بہتر ہو، دوسرا یہ کہ ان لوگوں میں یہ لوگ اسلام کے ثمرات دیکھیں تاکہ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو، بجائے اس کے کہ ہم نئے نئے علاقے فتح کریں. جو ہمارے پاس آ گئے ہیں علاقے، انہی کو زیادہ اچھی طرح ایڈمنسٹر کریں. تو یہ اور دوسرا اس میں حضرت عمر کو یہ بھی تھا کہ ہم اتنا زیادہ جنگوں میں نہ الجھ جائیں کہ یعنی شہادتیں اتنی زیادہ نہ ہونے لگیں کہ ہمیں پھر بعد میں مسئلہ ہو کہ ہم لوگ ہی یعنی جو ہمارے اصل وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے، یا وہ لوگ جو مخلص مسلمان ہیں، ان کی تعداد کہیں گھٹ نہ جائے اس سے. تو یہ اس وجہ سے حضرت عمر ہمیشہ بہت زیادہ آگے جانے کے بارے میں بہت حساس تھے اور اس کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. تو خیر مصر کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا اور اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر بن عاص کے ساتھ 8,000 لوگ مصر گئے، اور وہاں ایک لڑائی ہوئی فرما کے مقام پہ، جہاں 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس کے بعد بلبیس ایک اہم مقام ہے. بلبیس جب صلیبی جنگیں ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے. یہ قلعہ تھا بیسیکلی، اور اس کی اسٹریٹجیکلی اس کی لوکیشن بہت اہم ہے. تو صلیبی جنگوں میں بھی یہ آپ کو اکثر اس کا ذکر ملتا ہے بلبیس کے قلعے کا. تو یہاں پہ مسلمان آگے بڑھے، اور ادھر رومی بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھے، اور یہاں ان کا جو قائد تھا ارطبون، یہ وہی قائد ہے جو اجنادین میں بھی اور بیت المقدس میں بھی تھا، اور وہاں سے امان کے ساتھ آ گیا تھا یہاں. لیکن یہاں تقریباً 1 مہینے کا حصار رہا بلبیس میں، اور اس کے بعد قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا اور ارطبون اس میں مارا گیا. اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے ایک اور قلعے کی طرف، اور یہاں پہ بھی رومیوں سے لڑائی ہوئی، یہ قلعہ بھی انہوں نے فتح کیا. یہاں سے پھر فیوم کی طرف بڑھے جہاں رومی بہت بڑی تعداد میں تھے، اور وہاں جب حضرت عمرو بن عاص گئے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ رومی پہلے سے تیاری میں ہوں گے، اور اتنا بڑا لشکر انہوں نے وہاں اکٹھا کر رکھا ہوگا، کیونکہ وہ راستے میں بھی ان کو ڈاج کرتے ہوئے گئے. وہ لوگ پہلے ایک اور جگہ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضرت عمر آئیں گے، لیکن وہ انہیں ڈیسیو کرتے ہوئے آگے کو نکل گئے. لیکن جب فیوم پہنچے تو وہاں وہ کافی تعداد میں تھے. تو یہاں پہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ لڑائی جلدی نہ ہو، اور انہوں نے خود کو صحرا کی طرف ہی زیادہ رکھا تاکہ جیسے ہم صحرا کے اندر چلے جائیں اور سامنے بالکل کھلے میں لڑائی نہ ہو. اور اسی دوران اپنے حضرت عمر سے امداد طلب کی کہ ہمیں یہاں مزید فوج کی ضرورت ہوگی. تو حضرت عمر نے 4,000 مزید فوج بھیجی، اور ان پہ 4 امراء مقرر کیے، یعنی ہر 1,000 کا ایک جو مجموعہ تھا اس پہ ایک امیر تھا. اب کل یعنی تعداد یہاں مسلمانوں کی 12,000 بھی. اب جیسے ہی فوج آئی تو پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ راستہ پھر بدل دیا. اور آپ شاید جانتے ہو حضرت عمر بن عاص جو ان کو داہیت العرب کہا جاتا تھا نا، کہ یہ عربوں میں سب سے بڑے سیاستدان. تو داہیہ بیسیکلی اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو ہر جگہ آپ کو جیسے جو چکمہ دے جاتا، اور آپ اسے سمجھ ہی نہ پاتے ہو کہ یہ اگلا سٹیپ لے گا کیا. تو وہ جنگ میں بھی ان کا یہ معاملہ نظر آتا، اور وہ سیاست میں بھی نظر آتا ہے. اور یہ وہ ہجرت حبشہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا نا کہ مشرکین نے بھی انہی کو منتخب کیا تھا کہ یہ کسی طرح نجاشی کو قائل کر دیں گے. اور
جنگوں میں بھی ان کا اسی طرح رہا کہ جیسے یہ دکھاتے کچھ تھے کہ دشمن کچھ اور ایزیوم کر رہا ہوتا تھا کہ اچھا اب ان کا ٹارگیٹ یہ ہے، لیکن عین وقت پہ یہ اس کو بدل دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی فیوم سے راستہ بدل کے وہ بابلیون ایک قلعہ ہے وہاں پہ چلے گئے اور وہاں حصار کیا۔ یہاں جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی مقوقس کے ساتھ، تو یہاں چونکہ جب حصار طویل ہو گیا تو جو مقامی لوگ تھے انہیں مشکل ہونے لگی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے چونکہ یہ سمجھ نہیں آتا اکثر لوگوں کو کہ اس میں کہیں رومی کا ذکر آ جاتا ہے مصر میں اور کہیں مقوقس کا آتا ہے۔ بیسیکلی جو رومن امپائر تھی اس نے اپنی کالونیز یہاں اسٹیبلش کر رکھی تھی شام میں اور مصر میں۔ شام کا علاقہ جو ہے وہ تو زیادہ تر وہ خود ہی وہ لوگ اسٹیبلش کر رہے تھے، لیکن مصر میں اس زمانے میں آ کے خاص طور پہ چونکہ ان میں خود آپس میں خانہ جنگی بہت زیادہ تھی پچھلے کچھ 100-200 سال سے رومیوں میں، اور وہ آپ اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ایک دن جیسے ایک آدمی ایمپیرر بنتا تھا، اگلے دن وہ مار دیا جاتا، تو بہت زیادہ لڑائی ہوئی، اور اس میں ہر آدمی جس کے پاس تھوڑی سی طاقت تھی یا فوج تھی تو وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ تخت پہ قبضہ کر لے۔ تو اس وجہ سے پھر بعد میں جو قیصر آئے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ رومیوں کو ہی گورنرز بنائیں، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم لوکلز کو بنائیں، کیونکہ اگر ہم لوکلز کو گورننس دیں گے تو اس میں یہ امکان کم ہے کہ وہ بغاوت کریں، بلکہ انہیں تو عزت محسوس ہوگی کہ ہم روم کے کمانڈر ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کام پھر شروع کیا، چونکہ جب وہ کسی رومی کو بھیجتے تھے اور اس کے پاس تھوڑی طاقت آتی تھی تو کچھ عرصے میں وہی کیپٹل پہ آ کے حملہ کر دیتا تھا۔ تو جو مقوقس کا ذکر آتا ہے یہ بیسیکلی یعنی یہ رومی نہیں ہے، اور یہ یہاں کے لوکل ہیں، اور مقوقس ایک ٹائٹل ہے جو یعنی ایجپشن رولرز کو دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب بیسیکلی مصر ہے روم کی کالونی ہے، اور رومی چھاؤنیاں بھی جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ مقوقس کے پاس تھی۔ تو اب مقوقس نے یہ کوشش کی، چونکہ وہ اسی قلعے میں تھا بابلیوس میں جہاں مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا، تو اس نے افہام و تفہیم کی کوشش کی، اور حضرت عمر کو کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں میرے پاس، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عبادہ بن صامت کو بھیجا گیا۔ تو انہوں نے جا کے مقوقس سے بات کی، وہ بھی خیر پوری ڈیٹیل ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ اس میں بھی جب اس نے حضرت عبادہ کو آتے دیکھا تو وہ عجیب سا ڈر سا گیا، اور اس میں بھی اس نے گفتگو کی کہ بھائی تم ذرا مجھ سے تھوڑا دور رہو، چونکہ وہ لمبے بھی بہت تھے اور رنگ ان کا ذرا گہرا تھا۔ تو حضرت عبادہ نے بھی اسے مزید پھر ڈرایا، اس نے کہا کہ تم نے ابھی تو مجھے دیکھا ہے، جو میرے پیچھے ہیں وہ تم نے نہیں دیکھے، تو میں تو ان میں سب سے ذرا وہ نرم دکھنے والا آدمی۔ تو اس طرح کی بھی وہاں گفتگو ہوئی۔ پھر حضرت عبادہ نے خیر وہ اس نے اسلام کے بارے میں بھی سوالات کیے، تم لوگ کیوں آئے ہو وہ بھی پوچھا، تو حضرت عبادہ نے وہی 3 شرائط جو مسلمان بیان کیا کرتے تھے وہی بیان کی۔ اور بہرحال ان لوگوں نے جنگ کو منتخب کیا، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قلعہ جس طرح کا تھا انہیں لگتا تھا کہ مسلمان اسے کسی بھی طرح نہیں فتح کر پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھا کہ 3 اطراف سے وہ پانی میں گھرا ہوا تھا قلعہ، یعنی وہ 3 طرف سے تو خطرہ تھا ہی نہیں کہ کوئی آ سکے گا، اور جو سامنے کی طرف تھی وہاں ویسے ہی وہ پہرا تھا، اور پھر دروازے اور دیواریں بہت مضبوط تھیں، تو وہ لوگ بالکل بھی نہیں مطلب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں کچھ ہوگا، اور اندر بھی ان کے پاس وافر مقدار میں اپنی خوراک وغیرہ کا انتظام تھا، یعنی وہ کافی عرصہ اندر گزار سکتے تھے۔ تو لیکن یہ ہوا کہ حضرت زبیر، اور حضرت زبیر کو یہ اس دستے کے امیر تھے جسے حضرت عمر نے بعد میں بھیجا تھا امداد کے لیے نا، تو اس میں ایک دستے پہ حضرت عبادہ بن صامت امیر تھے، اسی طرح ایک پہ حضرت زبیر تھے۔ تو حضرت زبیر نے یہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ ساتھی لیے ساتھ، اور وہ پانی میں سے تیرتے ہوئے قلعے کی پچھلی طرف کو چلے گئے، جہاں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پہ بھی کوئی آئے گا، اور اس طرح کرتے کراتے وہ دیواریں چڑھ کے اندر داخل ہوئے، اور ادھر بھی وہی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد مسلمان جب اندر آ گئے تو
ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی آپشن رہی نہیں تھی. اب دوبارہ مقوقس نے پھر وہی کہا کہ ہم صلح کر لیں، اور وہ صلح کرنے پہ مجبور ہوا. تو حضرت عمر کی شرائط پہ صلح کی گئی، اور وہ بھی صلح نامہ لکھا گیا جس میں تمام اہل مصر کو عام امان دے دی گئی. لیکن اس میں ہم مقوقس نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ مطلب یہ گارنٹی تمہیں دیتا ہوں کہ مصریوں میں سے کوئی آپ کو ابھی تنگ نہیں کرے گا، اور ہم جزیہ پے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ رومی آپ سے اگر لڑیں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، ان پہ میرا بس نہیں چلتا. تو وہ حضرت عمر بھی اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب رومیوں کو ہم خود دیکھ لیں گے. اور اس بات پہ یہ شہر فتح ہوا، اور مصر جیسے ایک طرح سے حضرت عمر کے پاس آ گیا. اب اس کے بعد جی احسان. سر میں نے پوچھنا تھا وہ کون سا جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے جنگ نا دریا میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، مطلب وہ گھوڑے جو تھے نا دریا سے نکل کر آئے تھے، باہر کر کے آئے تھے. وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہی یہی تو نہیں نہیں تھی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ یہ نہیں ہے. وہ آخر میں وہ جب ہم ایران کے بارے میں پڑھیں گے، جب ایران فتح ہوا اس میں جو آخری جنگ تھی قادسیہ. جنگ جنگ قادسیہ کے بعد جب جنگ قادسیہ کے بعد آگے ایک علاقہ آتا ہے بحر سیر، یا اسے بحر شہر بھی کہتے ہیں. وہاں سے مسلمانوں نے جب مدائن جو کیپٹل تھا اس وقت، جو ان کا ساسانی، اور ساسانیوں کے ساسانی کہتے ہیں نا، جو اس وقت ایران کی سلطنت تھی فارس کی، تو وہ کیپٹل اور اس شہر کے بیچ میں دریائے دجلہ تھا. وہاں مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے. اس سے پہلے لیکن جو اصل جنگ تھی جس میں ایرانی شکست کھا چکے تھے، اور پھر جیسے وہ دفاع کرنے کے قابل رہے نہیں تھے، وہ جنگ قادسیہ تھی. تو جنگ قادسیہ کے بعد یہ واقعہ ہوا. صحیح، شکریہ. اچھا، اس کے بعد اسکندریہ جو بہت اہم شہر ہمیشہ سے رہا ہے مصر کا، اور یہ چونکہ پورٹ ہے نا، تو اس پہ وہ بالکل سمندر پہ ہے یہ کر کے. تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک تو بڑا شہر ہے ہی، مضبوط شہر بھی ہے دفاعی اعتبار سے بھی، اور پھر یہ کہ یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اگر آپ سامنے سے اس کا حصار کر بھی لیں تو پیچھے سے پھر بھی سمندر سے جیسے مدد آ سکتی ہے بہت زیادہ. تو یہاں پہ مسلمانوں نے بہت لمبا عرصہ حصار رکھا، لیکن یہاں یہی تھا کہ رومیوں کو مزید امداد آتی رہتی تھی اپنے پیچھے کیپٹل کی طرف سے، جو سمندر کے راستے وہ بھیج رہے تھے امداد. زمینی راستہ تو مسلمانوں نے روک رکھا تھا، لیکن وہ پھر بھی مشکل ہو رہا تھا اسے فتح کرنا. لیکن ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں جو ہرقل ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے دوبارہ روم کے کیپٹل میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہی تخت کے لیے جیسے جنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس دوران پھر وہ لوگ بھی اسکندریہ کی مدد کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں جو اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی سکت ان میں رہی نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. تو بہرحال 3 مہینے تقریباً حصار رہنے کے بعد وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں شہر، اور یہ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے. تو اب مصر بھی اس کے بعد، یعنی شام، اور شام کے بعد پھر مصر بھی مسلمانوں کے پاس ہے. اب جو تیسرا خطہ ہے جہاں فتوحات ہوئی ہیں اس عہد میں، شام اور مصر کے علاوہ وہ فارس ہے. اور فارس کا جو علاقہ ہے وہ مطلب جو پریزنٹ ڈے ایران ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، اس میں ایران کا علاقہ تو تھا، افغانستان کا بہت سا علاقہ تھا جسے ہم خراسان کہتے ہیں. پھر یہ سینٹرل ایشیا کے جو ایریاز ہیں یہ بہت سارے، اور پھر جو عراق ہے، عراق کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ فارس کا ہی حصہ ہوتا تھا. ایون جو ان کا کیپٹل تھا مدائن، مدائن اس وقت عراق میں ہے، تو وہی ان کا کیپٹل ہوتا تھا فارسی سلطنت کا. تو میجر یعنی ایریا جو عراق کا ہے وہ ان کے پاس ہی تھا. تو اسی لیے جب حضرت ابوبکر نے وہ فتوحات شروع کی عراق کی، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے جب پڑھا تھا کہ وہاں مقابلہ انہی لوگوں سے، ایرانیوں سے ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علاقے انہی کے زیر قبضہ تھے. جیسے شام اور مصر یہ رومیوں کے زیر تسلط تھا، تو عراق اور ایران یہ سارا، اور خراسان یہ فارس کے زیر تسلط تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی
یہ بہرحال اس میں زیادہ فتوحات ہوئیں، اور یہ وہ والی آپ کہہ لیں کہ جنگیں ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ کامیابی ملی، اور چونکہ رومن امپائر تو مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکی نا، وہ تو بعد میں سلطان فاتح نے کی، لیکن یہ حضرت عمر کے عہد میں ہی یہ سلطنت مٹ گئی بالکل۔ تو اور اسی لیے یہ جو جنگ قادسیہ ہے اور اس کے بعد فتح ایران ہے، اس کو مسلم تاریخ کی سب سے جیسے خوشی کا موقع کہا جاتا ہے نا، جیسے وہ مشہور ہے کہ ہر تہذیب کا یہ ایک کامیڈی ہوتی ہے اور ایک ٹریجڈی ہوتی ہے۔ کامیڈی اس سینس میں کہ جیسے ایک خوشی کا واقعہ، ایک تربیہ اور ایک المیہ ہر قوم کا ہوتا ہے نا، تو مسلمانوں کا تربیہ جو ہے وہ فتح ایران ہے، اور المیہ جو ہے وہ کربلا ہے، تو مطلب اوور آل جیسے مسلم نفسیات میں بھی اور تہذیب میں بھی۔ تو یہ جیسے سب سے زیادہ خوشی کا واقعہ یہ تھا کہ جب ایک وہ جو دو ظاہری بات ہے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بالکل مٹ کے رہ گئی، اس کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہا۔ تو رومی اگرچہ مطلب مسلمان یہاں تک محدود ہو گئے تھے، پھر شام اور مصر تک، اس سے آگے نہیں بڑھے، تو لیکن رومیوں کا تسلط آگے بھی تھا، یعنی جو ترکی کا علاقہ اور پھر ترکی سے پیچھے جو اسے بلاد ماوراء النہر کہتے ہیں ہم، مطلب عربی لٹریچر وغیرہ میں، تو یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے اور یہ سارا، اور ایشیا مائنر بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے ایریاز بھی بعد میں روم کے پاس ہی رہے ہیں، اور وہ لوگ بلکہ ان کا کافی تسلط اس سائڈ پہ ایسٹرن یورپ کی طرف بھی رہا ہے، تو وہ تو کافی عرصہ پھر رومی بعد میں بھی رہے، لیکن یہ ایک سلطنت تھی جسے مسلمان مکمل طور پہ تسخیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہاں بہت ساری جنگیں ہیں، اور اس میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، اور کئی واقعات جنگوں کے علاوہ بھی ان میں اب وہ چیزیں میں ذکر کر نہیں سکا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اب جیسے مصر فتح ہوا تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں بہت عدل کیا ہے اور وہاں کے لوگ بہت خوش رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ شام والا ہم پڑھ رہے تھے، شام میں بھی مسلمانوں نے بہت سارے علاقے جیسے ہمس ہے یا اور کچھ شہر ہیں جو وہاں کے لوکلز نے خود ان کے دروازے کھول دیے تھے مسلمانوں کے لیے، اور وہ رومنز سے تنگ تھے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، مطلب یہ جو کئی اورینٹلسٹ نے یہ بات لکھی ہے، جیسے وہ آرنلڈ جو بہت مشہور اورینٹلسٹ ہے، جو اقبال جسے بہت پسند کرتے تھے، اس کی ایک کتاب ہے ٹیچنگ آف اسلام، تو اس میں بیسیکلی اس کتاب کا موضوع یہی ہے کہ اسلامی دعوت پھیلی کیسے۔ تو اس میں اگر آپ وہ پورے اقتباسات ہیں، وہ جو خطوط ہیں نا کہ وہاں کی جو عوام تھی وہ مسلمان عمرا کو جو خطوط لکھتی تھی کہ مطلب ہم شہر جو ہے تسلیم کرنے پہ آمادہ ہیں، اور ان رومیوں نے ہم پہ یہ ظلم ڈھائے ہیں، اور حالانکہ ہم ان کے ہم مذہب ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اور وہ پوری ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ اسی وجہ سے نہیں، رومیوں کو جو شکست ہوئی بہت آرام سے، اس کی بہت بڑی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان تھے وہاں کی رعایا نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ عدل کرتے ہیں، تو اس لیے دوسرے علاقے بھی آسانی سے فتح ہونے لگے۔ تو یہ خیر ایک مطلب ایسا روشن باب ہے ہماری تاریخ کا کہ جس پہ ہم آج بھی فخر کر سکتے ہیں۔ تو اب وقت خاصا ہو گیا ہے، باقی چیزیں پھر میرا خیال ہے خود پڑھ لیجئے گا۔